वालेकुम सलाम। फाहद, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है आजकल? क्लासेस ठीक जा रही हैं? हाँ जी। हाँ, 10 मिनट अजाफी अजाफी कर दिए हैं। कि 2 दिन का भी कोई मसला है? नहीं, वो तो 2 दिन ही होंगी। यानी आप लिटरेरी थ्योरी की बात करें तो 2 दिन ही होंगी। हाँ, ये तो इसी तरह ही होंगी। रेगुलर आपकी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा भाई, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बात करेंगे। करें शुरू? बच्चे, आई थिंक टू स्टूडेंट्स। अच्छा, तो पीछे कौन सी क्लास हुई है अभी आपकी? अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, 8 लोग हो गए हैं। तो शुरू करते हैं। हैं? इंतज़ार कर लें। हाँ, शुरू करते हैं क्योंकि टाइम का यार उनको ना टाइम देना होता है, और वो मसला बनता है। अच्छा, हम लोग जो हैं आज पढ़ेंगे डी कंस्ट्रक्शन या डी कंस्ट्रक्शनलिज्म। इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का भी नाम दिया जाता है। डी कंस्ट्रक्शनलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जी जी। नोट्स से पढ़ना है मेरे ख्याल में। आपको अगर समझ आ गई है तो फिर क्या ज़रूरत है? हैं? बहुत है यार, इतना क्या करना है? काफ़ी है। अगर आप देख लें, इसको सारी फिलोसफीज पढ़ लेंगे, उनमें से कोई रह गया या आप कहेंगे कि टेक्स्ट पढ़ा दें उसकी, तो वो पढ़ लेंगे हम बाद में। हैं? ये थे, एक दफ़ा इनको ना ख़त्म कर लें। ये 2 3 रह गई हैं हमारी। हाँ, तो ख़त्म करने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है ना हम लोग उसके बाद मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज्म रह जाता है। इनको मुकम्मल करने के बाद फिर हाँ, कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो उसको आप लोग कहेंगे कि नहीं इसकी टेक्स्ट पढ़ा दें, तो फिर वो हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, डी स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हम देखते हैं। डी स्ट्रक्चरलिज्म, इसके दोनों नाम हैं। एक इसको डी स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। अच्छा, ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट वैसे तो 1960 में आया था, दरीदा ने कैसे लिखा था, लेकिन प्रॉपर ये जो थ्योरी आती है 1966 के अंदर। 1966 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन इसकी बाकायदा हो जाती है। दरीदा था जिसने ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इसको हम तोड़ के देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है यहाँ कि स्ट्रक्चर को तोड़ना। हम ऐसे ही कह लेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म, डी स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म है स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ बनी हुई है, गारे से, मट्टी से, या इमारत बनी हुई है। और
डी स्ट्रक्चरलिज्म होगा कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ना, उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर मजीद कुछ निकालना। हमें कुछ देखने में कुछ चीज़ बॉल नज़र आती है, जब लोग हम उसको तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर मजीद कई चीज़ों की समझ आती है। या ये जो मैंने आइडिया लिया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डी स्ट्रक्चरलिज्म का, वो बड़ा अजीबोगरीब मेरे जहन में आया है इसके बारे में। वो ऐसे है कि हमें आप लोग देखें कि देखने में एक वो आम नज़र आता है, मसनूई आम, जबकि हम उसको तोड़ के देखते हैं तो वो बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर जाए। वो तो बॉम्ब होता है, देखने में वो कुछ चीज़ और लगती है। तो ये जो आइडिया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का या डी स्ट्रक्चरलिज्म का, वो शायद इसी तरह दिया गया है कि देखने में कुछ चीज़ और उसको जब तोड़ा जाए तो कुछ और निकलता है। तो शायद क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म एक स्ट्रक्चर को कहा गया कि ये स्ट्रक्चर है, ये ही सोर्स ऑफ मीनिंग है। और जैसा कि हम राइटर को सोर्स ऑफ मीनिंग समझते हैं कि राइटर को समझ लें तो आपको जो है ना पूरी की पूरी टेक्स्ट की समझ आ जाती है। आप बाज़ औक़ात हम टेक्स्ट को सोर्स ऑफ मीनिंग कह देते हैं कि ये टेक्स्ट को समझ लें, हमें पूरी की पूरी टेक्स्ट की समझ आ जाएगी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग हम लोग ले लेते हैं, जो रीडर है जो है वो खुद ही उसको समझ ले, तो वो जो भी समझेगा वो उसी को ही जो है ना फाइनल समझ लिया जाएगा। तो ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वो इसको नहीं मानना। वो कहता है कि जो है ना आप राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग नहीं होता, इसको आप तोड़ें, मज़ीद कुछ और देखें और मज़ीद कुछ और देखें, मज़ीद कुछ और देखें। अच्छा वापस आते हैं इस वर्ड के ऊपर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अगर इसको दो हिस्सों में अगर लिखते हैं जिसमें हाइफन डाल दें, पोस्ट को अलग कर दें और स्ट्रक्चरलिज्म को अलग कर दें, तो फिर इसके मानी है कि स्ट्रक्चरलिज्म ख़त्म, अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हो गया। और या डी स्ट्रक्चरलिज्म है तो स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दें, अब जो इसके बाद जो है डी स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हो गया। तो अगर ये हाइफन ना डालें तो फिर ये एक थेरी है कि स्ट्रक्चरलिज्म भी अपनी एक थेरी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अपनी थेरी है, ये अपना एक आइडिया दे रहा है, अपना उसको ख़त्म नहीं करता। तो एक्चुअली यहाँ जो है ना हाइफन के साथ नहीं है और पिछली चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें जो हैं हमें दोनों ही देखनी पड़ती हैं, उसकी अपनी थेरी है, इसकी अपनी थेरी है। तो डी स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? वो ऐसे है कि जैसे कुछ चीज़ आपने देखी, फिल्म देखी, अब वहाँ 100 बंदा खड़ा है, अब अगर तो सबका एक ही मीनिंग निकल रहा है, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, नहीं यार इसका मीनिंग ये है, दूसरा भी कहे यही है, तीसरा भी कहे यही है, तो फिर ये स्ट्रक्चरलिज्म है। जब एक बंदा कहे नहीं यार इसका मतलब ये है, फिल्म ये सिखा रही है, दूसरा कहता है नहीं ये सिखा रही है, तीसरा कहता है कि नहीं ये सिखा रही है, चौथा कहता है नहीं ये सिखा रही है, पांचवा कहता है ये सिखा रही है, तो फिर ये डी स्ट्रक्चरलिज्म है। या मिसाल के तौर पे थ्री इडियट्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि जो मेन उसका जो हम वो थीम जो निकालते हैं, हम कहते हैं कि इस फिल्म का मतलब है कि रटा शटा नहीं लगाना, क्रेमिंग नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग तो इसका ये मतलब और इसको हम ये मेन मतलब इसी को लेके बैठ जाएं, तो फिर जो है हमने उस फिल्म का यही मतलब निकाला, तो सब लोगों को कहा जाए कि नहीं यही निकालना है, यही सारा कुछ है, इसका मतलब जो है ना क्रेमिंग नहीं करनी, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ये अगर मतलब है कि क्रेमिंग नहीं करनी, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। अगर आप उसको तोड़ दें कि नहीं इसका तो ये मतलब है, इसका दूसरा कहे कि नहीं ये मतलब है, तीसरा कहे कि नहीं क्रेमिंग नहीं, चौथा कोई और इसका मतलब निकालता है, पांचवा कोई और निकालता है, छठा, तो फिर इसके कई मीनिंग निकलते हैं।
تو کئی فلم کو آپ 1000 اینگل سے اس کو دیکھ لیں گے، تو اس طریقے سے اس کے کئی میننگ نکالنا کہ یہ فلم اس لیے نہیں ہے، کریمنگ کے لیے نہیں ہے، کہ فلاں چیز کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، اس کو سینٹرلائز نہیں کرنا. سینٹرلائز کر دینا اسٹرکچرلزم ہے، ڈی سینٹرلائز کر دینا جو ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم ہو گیا یا ڈی اسٹرکچرلزم ہو گیا. تو مختلف لوگوں کی جو آراء مختلف اگر ہوتی ہے تو پھر یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. اگر سب کی آراء ایک ہی ہوتی ہے تو دین وی کین سے دیٹ از اسٹرکچرلزم. تو اسی طریقے سے اس کو ہم اس کے دو میننگ مزید بھی، پوسٹ اسٹرکچرلزم اور ڈی اسٹرکچرلزم کے دو میننگ مزید بنتے ہیں. جیسا کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم کا معنی ہے تھیوری، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس جو ہے وہ ایک تھیوری پیش کرتی ہے، اور ٹیکنالوجی وہ اس کو پریکٹیکل کرتی ہے، اس کو لگا دینا، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس سے بینیفٹ لینا. اسی طریقے سے پوسٹ اسٹرکچرلزم تھیوری ہے، اور اس کو پریکٹیکل کروانے والی چیز وہ ڈی اسٹرکچرلزم ہے. ڈی اسٹرکچرلزم اس کی پریکٹیکل کا نام ہے، اور پوسٹ اسٹرکچرلزم اس کی تھیوری کا ایک آئیڈیا دینا. اچھا، اگر ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پیچھے اسٹرکچرلزم نظر آتا ہے. اسٹرکچرلزم کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، مزید اس کو ہم سمجھیں کہ اسٹرکچرلزم کیا ہے. اسٹرکچرلزم کہتا ہے کہ سب چیزوں کا ایک ہی مرکب ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے آم ہے، دیکھنے میں مصنوعی آم ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی ہے. اب پوسٹ اسٹرکچرلزم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، توڑ کے دیکھیں آپ کو کوئی مٹی نظر آئے گی، پھر بوم، اور یہ اس کے اندر فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں. تو تو یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اسٹرکچرلزم کہتا ہے کہ کوئی چیز علیحدہ نہیں، سب ایک ہی چیز ہے. تو ہم نے اسٹرکچرلزم میں دیکھا، دو چیزیں دیکھی تھی، سگنیفائر اور سگنیفائڈ. سگنیفائر کو ہم نے دیکھا کہ ورڈ جو ہے سگنیفائر ہے، اور اس کا جو اصل، جیسے ٹری اردو میں لکھا گیا یا انگلش میں لکھا ہوا ورڈ جو ہے سگنیفائر ہوتا ہے، اور ویسے جو درخت ہم دیکھتے ہیں کھڑا ہوا درخت، وہ سگنیفائڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لائن ہے لکھا ہوا ورڈ وہ سگنیفائر ہے، اور اصل شعر جو ہم دیکھ لیں اس کو پریکٹیکلی، وہ سگنیفائڈ ہوتا ہے. تو ایک اور کنسیپٹ بھی اسٹرکچرلسٹ نے دیا تھا، بائنڈری آربٹریرینس کا بھی دیا تھا، کہ جو ہیں ورڈ اور یعنی سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان میں جو ریلیشن ہے اس کو آربٹریری کہا جاتا ہے. اچھا، اور بھی ہم نے اسٹرکچرلزم میں دیکھا تھا لینگ اور پیرول کو دیکھا تھا. لینگ کوئی بھی چیز بنی ہوئی زبان، اور پیرول اس کا یوز کتنا کیا گیا، یہ بھی ہمیں نظر آیا. یہ کانسیپٹ لینگ اور پیرول کا تھا. یا سٹرکچر اور یعنی کوئی بھی چیز ایک سٹرکچر ہے، یعنی معاشرہ، سوسائٹی، اور اس کا یوز، اس سے گیٹنگ کتنا کیا گیا، تو وہ پیرول ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اسٹرکچرلزم میں دیکھا تھا کہ بائنڈری اپوزیشن کا کانسیپٹ بھی دیکھا تھا. اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ ہمیں نظر آیا، کہ کچھ کہ آپ کسی کے اپوزٹ کے ذریعے سے آپ کسی کا میننگ نکال سکتے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن کا، یا گڈ سے بیڈ کا کنسیپٹ اور بیڈ سے گڈ کا کنسیپٹ. اچھا، تو ڈی اسٹرکچرلزم کے اندر ایک جو ہے چیز دی گئی لو اینڈ ہیٹ کی، لو اینڈ ہیٹ سسٹم، یا لو اینڈ ہیٹ سسٹمیٹک ریلیشن شپ. یہ ڈی اسٹرکچرلزم نے کانسیپٹ دیا ہے.
وہ اس طریقے سے ہے، یہ بڑا زبردست کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کسی چیز کو سے لو کریں اور اس کو ایک چیز کو لے لیں، پھر اس سے ہیٹ کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ چیز نئی نکلے گی. انسان کسی سے محبت کریں پھر اس سے نفرت کریں تو پھر وہ کوئی اور میننگ دیتا ہے. تو لو اینڈ ہیٹ کا کانسیپٹ یہ ڈی کنسٹرکشنزم نے دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے نئے میننگ، نیا روپ، نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ایک جو کانسیپٹ ایک ہے، یہ پوائنٹ آپ لوگ مین ذہن میں رکھیں. پہلا جو ہے لو اینڈ ہیٹ کا کانسیپٹ، یہ ڈی جو دریدا نے دیا یا پوسٹ اسٹرکچرلسٹ نے دیا، لو اینڈ ہیٹ کا. تو پہلے لو کریں، یعنی وہ کسی چیز کو سینٹر بنا لیں، پھر اس سے نفرت کریں، اس کو توڑ دیں، اس کو سینٹر نہ رہنے دیں. تو یہ پہلا کنسیپٹ ہے لو اینڈ ہیٹ کا جو ریلیشن شپ، یس، جو ہے لو اینڈ ہیٹ کا سسٹم دیا تھا انہوں نے پہلا. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رائٹر کو ہم جو ہے نا سینٹر مان لیتے ہیں، پھر رائٹر ہی سورس آف میننگ ہے. تو اس سے اگر ہم لو کرتے ہیں یا ریڈر کو سینٹر آف جو ہے نا سورس آف میننگ سمجھ لیتے ہیں یا ٹیکسٹ کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے سٹرکچر کو ہم اگر مین سمجھ لیتے ہیں کسی ایک کے، تو اس کو توڑ دیں، اس کو نہ مانیں. تو جب نہ مانیں گے تو پھر جو ہے نا، ایکچولی یہ تھا کہ جو اسٹرکچرلزم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک کو سینٹر مانیں، کسی ایک کو سینٹر ماننے، تو پھر آپ صحیح میننگ کو سمجھ لیتے ہیں. رائٹر کو سینٹر مان لیں، ریڈر کو سینٹر مان لیں، ٹیکسٹ کو سینٹر مان لیں، کسی ایک کو سینٹر مانیں. وہ کہتے ہیں کہ لازمی سینٹر مانیں. تو یہی اسٹرکچرلزم ہے، اسٹرکچر کسی ایک کو سینٹر مانیں. تو اب پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کو بھی سینٹر نہیں مان سکتے. جی، میں اصل میں دونوں کو ہی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ چل رہا ہے سسٹم. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سینٹرل آپ کو نا پوسٹ اسٹرکچرلزم کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اسٹرکچرلزم کی بات نہ کریں. ساتھ ساتھ یعنی نہیں وہ ہاں، یہ نا پوسٹ اسٹرکچرلزم کو میں سمجھا بھی پھر ہی سکوں گا جب تک ساتھ ساتھ میں اسٹرکچرلزم کی بات کروں گا، تو پھر پوسٹ اسٹرکچرلزم کی سمجھ آئے گی. میں نے اپنا آئیڈیا لیا مختلف جگہ سے، وہ کانسیپٹ لے کر پھر آپ سے وہ اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. نہیں، نوٹس تو آپ کو دیے ہوئے ہیں، نوٹس تو نہیں، اس کو بھی وہاں، اچھا، وہ مس میچ نہیں ہوتے، اس سے بھی ہم پڑھیں گے اور اس سے بھی، دونوں جگہ سے پڑھیں گے. یہ تو پھر وہ نا ایک جرنل آئیڈیا میں دے رہا ہوں آپ کو، تو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ، پھر وہ ٹیکسٹ کی بھی سمجھ پھر ہی آئے گی جب تک آپ جنرل آئیڈیا لے لیں گے، زبانی اورلی. تو پھر جو ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ سارے کے سارے کانسیپٹ اپنے آپ وہ سیدھے ہوتے جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا فلسفیکل لکھی ہوئی ہے ٹیکسٹ جو ہے، یہ سمپل طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہو جائے گا، ٹیکل ہو گئے یہ چیزیں بار بار سننے. میں نے ایک اور بھی آئیڈیا لیا ہے کہ آپ صرف ٹیکسٹ کو پڑھ کے نہیں سمجھ لے سکتے. یہ فلسفیکل ہیں ٹرمس ہیں اس کی نا، فلسفے کو آپ بالکل اس کو پڑھیں گے نا فلسفیکل انداز سے، آپ کو بالکل نہیں سمجھ آئے گی، اوپر سے گزر جائے گا سارا کچھ. تو یہ مختلف جو میں نے آئیڈیا لیا ہے کہ اس کو ایسے بھی بتاؤں، ایسے بھی بتاؤں، ایسے بھی بتاؤں، پھر جا کے کو تھوڑا بہت پلے پڑتا ہے. ہاں، اچھا، جو یہ کیا کہتے ہیں لو کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسٹرکچرلزم ہے، اور ہیٹ کا کانسیپٹ اسی سے
یہ جو کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا لو اینڈ ہیٹ کا کنسیپٹ، ویسے تو دیا ہے یہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ نے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز سے لو کریں، ایک چیز کو سینٹر مان لیں، پھر اس کو اسے ہیٹ کریں تو اس کو توڑ کے دیکھیں. لو اینڈ ہیٹ کا کنسیپٹ ایک دیا تھا پہلا انہوں نے دی پوسٹ اسٹرکچرلسٹ نے. وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا، آپ نے اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں کہ ایک کو سینٹر مانیں، اسٹرکچرلزم ہے کہ ایک چیز کو سینٹر مان لیں، تو پھر آپ کو اس کے میننگ کی سمجھ آئے گی. تو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو سینٹر نہ مانیں، یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. کسی کو سینٹر ماننا اسٹرکچرلزم ہے، جس کسی کو سینٹر نہ ماننا پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. اچھا، ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا، دوسرا کنسیپٹ آ گیا. پہلا لو اینڈ ہیٹ کا تھا، دوسرا کنسیپٹ تھا ٹرانسیڈنٹلزم سگنیفائڈ. ٹرانسیڈنٹلزم سگنیفائڈ کا ایک کانسیپٹ دیا تھا انہوں نے، جو پوسٹ اسٹرکچرسٹ نے. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں نے آپ کو یہ ظلمہ ہے بچے آپ کا نام؟ اچھا زملہ، سوری زملہ نہیں. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ اسٹرکچرلزم پڑھ لیا. یہ جو چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹرانسیڈنٹلزم کا سگنیفائڈ کا جو کانسیپٹ دیا تھا انہوں نے، دریدا نے، تو اس میں پیچھے وہ بات کریں گے اسٹرکچرلزم کی. اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اصل مانیں کہ یہی اصل ہے. تو جیسے کہ آئی اب مختلف انداز سے میننگ میں کے معنی میں آتا ہے، لیکن ٹرانسیڈنٹلزم کا جو کنسیپٹ ہے اس کے تھرو انہوں نے بتایا کہ آئی جو ہے یہ اب آئی نہیں. اگر ہم اس کو ایگو کے لحاظ سے یا سپر ایگو کے لحاظ سے مانیں تو یہ آئی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی چیز اصل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور تیسرا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا اسٹرکچرلسٹ نے، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ نے، کہ لوگو سینٹرسزم. لوگو سینٹرسزم کا ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اس میں کیونکہ اسٹرکچرلسٹ کہتے تھے کہ سب کچھ ایک ہی سینٹر میں ہے، ایک ہی سینٹر کے گرد گھومتا ہے، تو ایک چیز یہ سچ ہے. تو یہ جو اسٹرکچرلسٹ ہیں، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سینٹر نہیں، کوئی سچ نہیں، سچ کو بھی جھوٹ قرار دے دینا، جھوٹ مان لینا. کوئی چیز سچ ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ چیز سچ ہے، لیکن اس کو جھوٹ کہہ دینا، تو جھوٹ کہہ دیا جائے تو پھر جا کے جو ہے نا میننگ سمجھ میں آتے ہیں کہ سچ بھی سچ نہیں. تو یہ جو ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. اس کو لوگو سینٹرلسزم کا نام دیا گیا تھا. جو ہے نا تیسرا کانسیپٹ انہوں نے یہ دیا تھا. چوتھا پلے ان دا ٹیکسٹ. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس میں پوسٹ اسٹرکچرلزم میں، پلے ان دا ٹیکسٹ. پر خیر اس کی خیر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بائنری اپوزیشن کا نام آیا ہے. بائنری اپوزیشن کا نام اسٹرکچرلزم میں بائنری پوزیشن کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا اسٹرکچرلزم میں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ اپوزٹ کے حساب سے جو ہے ہم اس کے میننگ دیکھتے ہیں. گڈ کو بیڈ کے حساب سے دیکھیں، بیڈ کو گڈ کے حساب سے دیکھیں. یہ کنسیپٹ ہم نے اسٹرکچرلزم میں پڑھا ہے. اچھے کو برے کے ساتھ، برے کو اچھے کے ساتھ ہم اس کے طریقے سے دیکھیں تو ہمیں میننگ کی سمجھ آتی ہے. اس کے لیے جو ویسٹرن فلسفی آئی تھی پوسٹ اسٹرکچرلزم کے اندر، تو اس کے اندر کہا گیا تھا کہ آپ جو آپ کے ہاتھ میں اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، برا دور ہے
برا قریب ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اچھے کو پھر بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو پریفرنس ہم لوگ ایک کو دیتے ہیں، جو موجود ہوتا ہے موجودہ حال کو پریفرنس دیتے ہیں، اور پاسٹ کو اب جو پریفرنس نہیں دیتے۔ تو ڈی اسٹرکچرلسٹ نے اس کے لیے جو کہا تھا، ڈی اسٹرکچرلزم کہتی ہے کہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں، کوئی بھی جو ہے نا پریفرڈ نہیں کیا جاتا۔ دیر isn't any kind of importance for one person، کسی ایک چیز کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو میننگ سمجھتے ہیں، جو برے کی اپنی اہمیت ہے، اچھے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں کو آپ لیں گے، ایک کو آپ اہمیت نہیں دے سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو چوتھا کانسیپٹ ڈی کنسٹرکچرلزم میں ہمیں نظر آیا ہے، وہ تھا اسپیچ اینڈ رائٹنگ، جس کو آرک رائٹنگ کا نام دیا تھا، ٹرم کے اندر آرک رائٹنگ، اسپیچ رائٹنگ کے اندر۔ تو اس کے اندر جو ہے ویسٹرن فلسفی نے کانسیپٹ دیا تھا کہ اسپیچ کی اہمیت زیادہ ہے رائٹنگ کی نسبت، کیونکہ بچہ سیکھتا پہلے ہے، رائٹنگ بعد میں کرنا سیکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسپیچ کی اہمیت زیادہ ہے، رائٹنگ کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں۔ تو پھر یہ جو ڈی کنسٹرکشنلزم میں انہوں نے یا دریدہ نے یہ آئیڈیا دیا کہ نہیں، دونوں اہم ہیں، دونوں امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے سپلیمنٹ کی ٹرم بھی یوز کی گئی تھی، سپلیمنٹ کی ٹرم بھی یوز کی گئی تھی۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ جو ہے اسپیچ ڈی اسٹرکچرلزم میں جو اسپیچ، وہ کہتے ہیں کہ اسپیچ کی بھی اہمیت ہے اور رائٹنگ کی بھی اہمیت ہے، تو بلکہ اسپیچ جو ہے سپلیمنٹ کرتی ہے رائٹنگ کو، رائٹنگ جو ہے سپلیمنٹ کرتی ہے اسپیچ کو، اچھا سپلیمنٹ کرتا ہے برے کو، برا سپلیمنٹ کرتا ہے اچھے کو۔ تو دونوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کسی کو سینٹر نہیں کر سکتے، آپ ایک جگہ پہ نہیں رکیں۔ آپ کہیں گے اسپیچ اہم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ غلط۔ آپ کہتے ہیں کہ رائٹنگ اہم ہے، رائٹنگ کے ذریعے سے سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط۔ جیسا کہ ہم لوگ جو پیپر دیتے ہیں صرف رائٹنگ کے تھرو ہی کرتے ہیں، ہماری جو باقی سکلز ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، نا اسپیچ ہے، لسننگ اور اسپیکنگ، ریڈنگ کا پیپر نہیں لیے جاتے، صرف تھرو رائٹنگ ہی کیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل جو رائٹنگ ہی ہے، یہ لے لیں تو ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے سینٹر کر لیا، اس کو اسٹرکچرلزم اسی کو کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ رائٹنگ ہی سب کچھ ہے، رائٹنگ کے تھرو بچے سے ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور اس کی ساری ذہانت کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو وہ تو دیکھ کے بھی لکھ سکتا ہے، تو پھر رائٹنگ کو آپ سینٹر نہیں کر سکتے۔ ایک بچے کے میں کسی جگہ پڑھا رہا تھا، تو بچوں کے نمبر 600 میں سے 500 آ گئے۔ تو اب رائٹنگ آپ سمجھیں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ یہ بچے بڑے ذہین ہیں، تو ہم نے سینٹر کر لیا کہ نہیں یہ بچے بڑے ذہین ہیں، تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ اس کو توڑیں، آپ اس کے جو ہے نا اس کو ڈی سینٹرل کر دیں۔ آپ کہیں گے رائٹنگ ازنٹ انف اینڈ سفیشینٹ اینڈ ایوری تھنگ، تو پھر آپ اسپیکنگ کی طرف بھی آئیں گے، آپ پھر لسننگ کی طرف بھی آئیں گے، آپ اس کی ریڈنگ کی طرف بھی آئیں گے، یہ ساری سنیں گے تو پھر صحیح جو میننگ کا پتہ چلے گا۔ تو سینٹر کسی کو نہ کریں، نہ رائٹنگ کو کریں نہ اسپیچ کو کریں۔ آپ جو بچہ سیکھتا ہے، آپ دیکھیں شروع کے اندر بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ہم کہیں گے نہیں سینٹر اسپیچ ہے، اور جو ہے نا اسپیچ اور رائٹنگ کا کنسیپٹ، اسپیچ اور رائٹنگ کا کنسیپٹ دیا گیا تھا اسی کے اندر پوسٹ اسٹرکچرلزم میں۔ تو ویسٹرن فلسفی کے مطابق جو اسپیچ کی اہمیت زیادہ ہے، کہ بچہ سیکھتا پہلے ہے تو پھر ہی زبان بولنا شروع کرتا ہے، سینٹر اسپیکنگ ہے۔ ہمیں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو ہے ہم مرکزی چیز وہ اسپیکنگ کو ہی کرتے ہیں،
बच्चा सीखता है या बोलना ही सीखता है पहले, लेकिन इधर गलत हो जाएगा कि हम कहेंगे बोलने के लिए जो है वो स्पीकिंग जो है वो सफिशिएंट है, तो फिर गलत। यही चीज़ अगर हम इधर देखें, बड़े हो जाते हैं तो पहले आप राइटिंग करते करते इस भी अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं, स्पीकिंग तो मेरे ख्याल नहीं होती, जबकि राइटिंग हम अंग्रेज़ी को पहले लिखते हैं तो फिर जाके बोलना शुरू करते हैं, तो फिर सेंट्रल कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक सेंटर का नाम है, और इसी सेंटर को तोड़ने का नाम जो है वो डिस्ट्रक्चरलिज्म है। अच्छा जी। सप्लीमेंट सप्लीमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि वो जो है उसमें उन्होंने एक को अहमियत दी थी कि, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, स्पीच सप्लीमेंट करती है राइटिंग को, राइटिंग सप्लीमेंट करती है स्पीच को, और इसी तरीके से लिसनिंग सप्लीमेंट करती है रीडिंग को, रीडिंग सप्लीमेंट करती है राइटिंग को। तो इस तरीके से कोई भी सेंट्रल, कोई किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं, और सब चीज़ों की अहमियत है। तो आप किसी को भी सेंटर ना करें, किसी पे फोकस ना करें। आप राइटिंग को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दे दें कि नहीं, राइटिंग के थ्रू ही बच्चे की अहमियत का पता चलता है मैंने कि ये बच्चा ज़हीन है। तो वैसे ओवरऑल मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि जो बच्चे मार्क्स लेके आ रहे होते हैं तो वो उनकी ज़हानत काफ़ी हद तक मुख्तलिफ जगह पे जब उसको परखते हैं तो वो फेल हो जाती है। तो वो जो है ना, राइटिंग को आप सेंटर नहीं कह सकते, राइटिंग को आप जो है ना एक मरकज़ी चीज़ के तौर पे नहीं ले सकते। तो डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो दरीदा कहता है कि नो सेंटर। तो दो वर्ड में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो किसी चीज़ को सेंटर करना तो स्ट्रक्चरलिज्म है, किसी इसी सेंटर को तोड़ देना डिस्ट्रक्चरलिज्म है। अच्छा, पांचवा कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आया है डिफरेंस का। डिफरेंस, डिफरेंस भी। अच्छा, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है, डिफर और डेफर। ये कंसेप्ट पांचवा इसी के अंदर हमें मिलता है। जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये पांच छह टर्म्स हैं ये यूज होती हैं। तो डेफर का मतलब है कि एक लफ्ज है और इसका एक मतलब है, यानी जितने लफ्ज और उतने मतलब। एक लफ्ज है और इसका एक मतलब है, दूसरा लफ्ज है और इसका मतलब है। लेकिन डेफर का मतलब होता है कि नहीं, एक लफ्ज के का मतलब बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। हमने पीछे पढ़ा भी था, आप लोगों को याद शायद है या नहीं। तो नाइस बाद में है, पहला इसी नाइस का वर्ड जो है ना बुरे के लिए लिया जाता था, कि यही वर्ड नाइस के मानी में कोई इसका ये मानी हो गया, यही है इसका मानी और यही रहेगा। तो ये जो है ये ही हम सेंटर कर लेते हैं किसी चीज़ को, लेकिन ऐसे नहीं। ये लफ्ज़ मीनिंग ये बदलते रहते हैं। सेंट्रल ना माने किसी चीज़ को, एक लफ्ज़ का मानी यही रहेगा नहीं, यही एक ही वर्ड है और उसको मुख्तलिफ राइटर उसको उसका यूज़ मुख्तलिफ तरीके से कर रहे होते हैं कि ये कोई भी चीज़, किसी वर्ड का भी कोई मानी नहीं। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को वैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में यूज़ किया गया, लॉ के अंदर, फिलोसफी, केमिस्ट्री और कई मज़ामीनों के अंदर इसको यूज़ किया गया है और इससे फ़ायदा लिया गया है, इस्तिफ़ादा हासिल किया गया है। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जो दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट पीछे हम ले चुके हैं, लेकिन इसको हम छठे नंबर पे रख लें, प्ले इन द टेक्स्ट। प्ले इन द टेक्स्ट का जो आइडिया छठे नंबर पे इन्होंने दिया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने,
کہ ٹیکسٹ پلے ان دا ٹیکسٹ. اس کے اندر یہ تھا کہ آئیڈیا دیا جاتا تھا اسٹرکچرسٹ کا کہ ہر چیز سینٹر ہے، کہ ریڈر سینٹر ہے، ریڈر کو آپ سینٹر مان لیں گے، وہ جو مرضی سمجھے اس کا مطلب وہی ہے. رائٹر سورس آف میننگ ہے، رائٹر کو آپ لے لیں کہ یہ رائٹر کو سمجھ لیں، سارا کچھ آپ کو مل گیا. اور اسی طریقے سے ٹیکسٹ سورس آف میننگ ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں سینٹر مان لیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہی سارا کچھ ہے، بس اس کو سینٹر مان لیں، اس کو پڑھ لیں آپ، وہ سارا کچھ مطلب آپ کو نکل آئے گا. لیکن نہیں، آپ جب اس کو ٹیکسٹ کو توڑیں گے تو پھر آپ کو ریڈر بھی پڑھنا پڑے گا. اس کو جو ہے نا اس کو سینٹر نہیں مانیں گے جب، پھر آپ ان مختلف انٹرپریٹیشن ہوں گی. تو آپ ڈی سینٹر کر دیں، کوئی بھی چیز سینٹر ہے تو اس کو ڈی سینٹر کر دیں. سینٹر جو ہے اسٹرکچرلزم ہے، اور ڈی سینٹر جو جب اس کو کر دیا جاتا ہے تو اس کے میننگ بڑھ جاتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ میننگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ سینٹر میں نہ رکھیں کسی بھی چیز کو، نہ ریڈر کو، نہ رائٹر کو، نہ کسی ٹیکسٹ کو. کوئی بھی چیز ہے اس کو مین نہ لیں، کسی چیز کو مرکز نہ سمجھیں، کوئی بھی چیز مرکز نہیں. اچھا، ہم لوگ ہمارا جو اوور آل آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کو مرکز لیتے ہیں کہ یہ مین چیز ہے. اوور آل جو ہے ہر جگہ کامن لائف کے اندر بھی ہم کسی نہ کسی چیز کو مرکز لیتے ہیں. ہم تو یہ سربراہ ہے گھر کا، یہی سارا کچھ بتا دے گا. اس سے کے پاس چلتے ہیں تو یہ آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. یہ گاؤں کا نمبردار ہے تو یہ سینٹر ہے، اسی کے پاس ہی چلتے ہیں، باقیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں ہمارا مطلب پتہ چل جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غریب لوگ کتنے ہیں اس کے اندر. ہم سمجھیں گے یہ ایم این اے ہے، یہ سینٹر ہے، اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو پورے کے پورے شہر کا پتہ چل جائے گا کہ شہر میں کیا ہے. تو آپ کسی چیز کو سینٹر مان کے آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو صحیح ٹروتھ کا پتہ چل جائے گا، سچائی کا پتہ چل جائے گا. تو نہیں، پوسٹ اسٹرکچرسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سینٹر ہے ہی نہیں ہے. سینٹر کچھ بھی نہیں، سینٹر کوئی بھی نہیں، نہ کوئی نمبردار ہے، نہ گھر کا سربراہ ہے، نہ کوئی ایم این اے ہے. تو جو ہے نا آپ اس کو سینٹر نہ مانیں. جب آپ اس کو سینٹر نہیں مانیں گے پھر آپ مختلف جگہ پہ جائیں گے، پھر آس پاس ہاتھ پاؤں ماریں گے. جب آپ آس پاس ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے یہ پھر آپ کے میننگ بڑھتے جائیں گے. آپ جو ہے مختلف میننگ بڑھیں گے، آپ کو مختلف چیزوں کی سمجھ آئے گی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں فرق آئے گا. تو کیا کہتے ہیں، کنسٹرکشن کو ڈی کنسٹرکشن کرنا ہے، ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. کسی بھی مین بات کو سینٹر کو توڑنا ہے اور ڈی سینٹر کرنا ہے. سینٹر اسٹرکچرلزم ہے، اور اسی طریقے سے جو سینٹر کو توڑنا وہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. تو آئی تھنک سم ایکسٹینٹ یو پیپل ایبل ٹو انڈرسٹینڈنگ کہ جو کیا ہے اسٹرکچرلزم، کیا ہے سوری پوسٹ اسٹرکچرلزم یا ڈی اسٹرکچرلزم کیا ہے. شاباش. ریلیٹڈ ٹو اینی کوشچن یو کین آسک اینڈ یو کین گیو یور سجیشنس. جیسے حسنین ہے شاید یہ لڑکا، میرے سے ویسے باتیں کرتا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے.
اور جو ہے نا باتوں باتوں میں بہت پیاری باتیں کر جاتا ہے. پتہ نہیں حسن ہے کہ حسنین ہے یا انہی میں سے، پتہ نہیں مجھے، یا فہد ہے شاید. اکثر میرے سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کنسیپٹ کلیئر کر رہتا ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہیں بروکن امیجز رکھتے ہیں کہ آپ اپنے امیجز کو بروکر رکھیں. تو یہ بالکل آپ نے پوئم پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر کے اندر، بروکن امیجز پڑھی ہے فرسٹ ایئر میں، لاسٹ پہ 20ویں پوئم تھی. تو وہ شاید اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، ڈی اسٹرکچرلزم یا پوسٹ اسٹرکچرلزم کے ساتھ ہی ہے. تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں کلیئر امیجز رکھتے ہیں، کچھ جو ہیں بروکن امیجز رکھتے ہیں. کلیئر امیجز والے کہتے ہیں کہ بس یہ ہمیں کوئی اس چیز کا پتہ چل گیا، یہ فلاں چیز ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گی. جبکہ بروکن امیجز والا وہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، اس کو کچھ چیز آتی بھی ہے، اس کو وہ سینٹر نہیں سمجھتا، اس کو کلیئر نہیں رکھتا کوئی بھی چیز کو. اس کے بارے میں وہ سوال کرتا رہتا ہے، مختلف جگہ سے پوچھتا رہتا ہے. تو ایکچول وہ اس کے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جو کلیئر امیجز والا ہے اس کے کنسیپٹ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے، کنزن ڈل ہو جاتا ہے. کلیئر امیجز والا ڈل ہو جاتا ہے لاسٹ پہ، اور جو بروکن امیجز والے وہ جو ہیں وہ ذہین، ایکٹیو، شارپ مائنڈڈ بنتا جاتا ہے اور بن جاتا ہے. تو یہ جو بچہ اکثر میرے سے نا میرا ہی لیکچر وہ دہرانے لگ جاتا ہے، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ایسے یہ بروکن امیجز رکھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا میں کہہ لوں شاید میں سچا ہوں یا نہیں. تو اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا اپنا بھی دیتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور جو ہے نا اپنا بھی آئیڈیا دے جاتا ہے. اور جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو کوئی تبدیلی یا کوئی چیز میں دیکھ بھی لیتا ہوں گے، اور اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں میں ٹھیک تھا، تو ڈیفینیٹلی سر پٹ اے کوشچن اگینسٹ سچ مائی آئیڈیاز. If I am true, definitely it will be true and I will be called appreciated. So that's why میں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے کوشچن کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ بروکن امیجز کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہی آپ کسی نہ کسی چیز کو پوچھتے ہیں، کرتے ہیں. تو شاید یہ جو بروکن امیجز ہے، میں اس کا آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ ڈی کنسٹرکشن ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے، ڈی اسٹرکچرلزم ہے. اور یہ جو کلیئر امیجز ہیں یہ شاید اسٹرکچرلزم ہے، کہ آپ نے اس کا معنی یہ لے لیا کہ یہ میننگ ہے اس کا، اس کو سینٹر مان لیا، اس کا معنی یہ سینٹر مان لیا. تو سینٹر مان لینا یہ اسٹرکچرلزم ہے. اور اس کا جو معنی جو ہے سینٹر نہ ماننا، کسی کو پر فوکس نہ کرنا، کسی چیز کو سینٹر نہ ماننا اور بروکن امیجز رکھنا، یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. میں اکارڈنگ ٹو مائی پرسیپشن، میرے خیال میں تو یہ بڑی اچھی وہ جو پوئم ہے، اور اس کے تھرو آپ اس کو اسٹرکچرلزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کے معنی کو سمجھیں تو کافی حد تک جو ہے نا ہمیں دونوں چیزوں کے معنی کا پتہ چل جاتا ہے. تو سینٹرل ماننا اسٹرکچرلزم ہے، وہ اسٹرکچر ہے، وہ یہ ایکچوئل میننگ یہ ہے، سورس آف سینٹرل یہ ہے، یہ چیز سینٹر ہے، یہی میننگ ہے اس کا، یہ سچ ہے. تو آپ اس کو سچ نہ مانیں، یہ ڈی سینٹرلزم ہے، اور آپ نے اس طریقے سے سینٹر کو توڑ دیا ہے. اور بروکن امیجز رکھنا تو یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. تو شاباش، یہ میرے خیال میں نے جو ایک آئیڈیا لیا ہے وہ یہ ہے. If you people have some kind of meaning, question in your mind related to it, you can ask. If you understand what we read today, تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے اللہ حافظ کہتے ہیں. جی بچوں. ہاں بھائی، کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ کلیئر ہے؟
اچھا چلو شاباش، پھر تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے ابھی پھر، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ایک کلاس رہندی ہے اور چیکنگ کتاب ہوتا ہے۔ کون سی کتاب؟ بلال چلا جا۔ حالات جداں دے بھی ہون، ڈرم چاہے جیسے بھی ہوں، ڈرم نمبر 4 دی طرح ہمیشہ کی خوش طرح رہا خوش کرو۔ رہا کریں۔ صحیح بات ہے، حالات جیسے بھی ہوں، خوش باش رہنا چاہیے زندگی گزارنی تک۔